अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस आईना में आपका मेज़बान गुलाम नबी मोहराई। आज चूंकि जुमेरात है और हम बात करेंगे पस मंज़र की। और पस मंज़र की जब बात करते हैं तो हमारे मुहक्किक के दानश्वर में क्या क्या उनको अलकाब दूँ। सैयद मुबिल्ला शाह साहब मेरे साथ हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में जो इसका पार्ट 1 था या किस्त 1 नंबर 1 थी, वो ये था कि जी 8वीं सदी से 13वीं सदी तक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम रहा, फिर डिक्लाइन आया। तो डिक्लाइन आया तो आज हम बात करेंगे 13 सदी से 19 सदी तक। ये 13 सदी से 19वीं सदी तक क्या होता रहा? भाई, बहुत ही जो मुसलमानों की तारीख है उसमें ये 500 साल जो थे 8वीं से 13वीं सदी तक, ये बड़े संगे मील उसकी हैसियत है। अब जिसको दुनिया भी कह रही है, मुसलमान भी इसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के लिहाज से कहते हैं। और इसका जो एक लिहाज से तारीखी डेट दी जाती है वो है 1258, क्योंकि वो साल ऐसा था कि जब हलाकू खान ने मंगोल आर्मी लेके बगदाद के जो खलीफे थे अब्बासी, उन बगदाद पे हमला करके डिफीट दी खलीफे की फ़ौज को, लेकिन उसके साथ सारे बगदाद को उन्होंने तबाह कर लिया, जला दिया। और उसमें जो इल्म की दौलत, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, सर्जरी, मेडिसिन, जो आलिम थे मारे गए, किताबें जो थी लाखों वो जला दी गई, और ख़ुद खलीफा जो था और उसका ख़ानदान उसको मारा गया। तो एक लिहाज से वो पूरी जो सिविलाइजेशन थी, उस सारी सिविलाइजेशन को और उसका जो मरकज़ था बगदाद, सबको तबाह किया। तो वो शौक जो था वो कई अरसे तक मुसलमानों के कल्चर, उनके जहन में वो शौक रहा है, और उससे वो रिकवर एक लिहाज से कुछ कहते हैं कि नहीं हो पाया अभी तक उन्होंने। गर्चे 13वीं सदी के बाद मुसलमानों की कई बड़ी सल्तनतें हुई। ये नहीं था कि उसके बाद उन्होंने हुकूमतें नहीं की, बल्कि उससे भी बड़ी हुकूमतें की। सबसे बड़ी तो ये थी जो उस्मानिया की खिलाफत थी, ऑटोमान एम्पायर जो तुर्कों ने की, वो दुनिया बाद में हुई उसके, और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सल्तनत या एम्पायर है तारीख़ी लिहाज से। या यहाँ पे मुग़ल एम्पायर थी बर सग़ीर में, या इसके अलावा और थी, मिस्र में थी, स्पेन में थी, पर्शिया या ईरान में थी। बात यह है कि हुकूमतें तो रहीं, वजह ये थी कि जो खुसूसियात इसमें थी गोल्डन एज में, वो रिपीट नहीं हो पाई, वो नहीं पैदा हो पाई। क्यों? अब मसलन जो गोल्डन एज जिसे हम बात करते हैं, उसमें एक तो उन्होंने जमा किए थे साइंसदान, मुहक्किक, फ़लसफ़ी, तिजारत, बिजनेसमैन, हर दुनिया के, वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो सभी। और सबसे बड़ी बात जो थी जिसका हमने कुछ जिक्र किया पिछली बार, कि मुसलमानों के या लोगों के जहन में उनको बंदिश नहीं थी, उनको लॉकडाउन नहीं किया गया था जहनों को कि आप ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, इसकी इजाज़त है, इसकी नहीं है इजाज़त। मुसलमानों के जहन खुले हुए थे, जहाँ से इल्म हासिल हो पाए वहाँ से ले आए। यूनान से हो, इटली या रोमन से हो, चीन से हो, या हिंदुस्तान से हो, या किसी और जगह से हो, खुला जहन था, इल्म आता था, और उस पर फिर ये डेवलप करके उसको और बढ़ाते थे और नई चीज़ें ईजाद की, जिसको दुनिया भी तस्लीम करती है, गैर मुस्लिम भी तस्लीम करते हैं। फिर एक जिसका अक्सर कहा जाता है, अब ये जो हुआ, जो जिस तरह मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी एम्पायर उसके बाद मुसलमानों की हुई तुर्कों की, ऑटोमान एम्पायर। अब इल्म को, एक तो इल्म का ख़जाना बगदाद में जला के राख कर दिया गया ना,
اب نیا علم جمع کرنا سب سے بڑی بات تو وہی ہے نا. آپ ایکشن لیتے ہیں اس سے پہلے نالج ہونا, اس کے بعد آپ کارروائی کریں گے اس پر. تو یورپ میں ایک چیز ایجاد ہوئی جس نے یورپ کا نقشہ بدل دیا. نقشہ کس طرح بدلا؟ وہی چیز جو گولڈن ایج میں تھی سب سے بڑی, کہ اوپن مائنڈز, کھلے ذہن اور علم کو حاصل کرنا. علم چاہے لٹریچر ہو, میوزک ہو, فلسفہ ہو, ایسٹرونامی ہو, سائنس ہو, ٹیکنالوجی ہو, میڈیسن ہو, سرجری ہو, کوئی بھی. تو ایک تو علم کا خزانہ جلا کے انہوں نے بغداد میں ختم کر دیا. پھر یورپ نے 15ویں صدی میں, بلکہ شاید 1450 کی بات ہے, پرنٹنگ پریس ایجاد کی. اب یہ جو چیز تھی, پہلے تو ساری کتابیں جو تھیں وہ لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے اور بڑا مشکل کام تھا, بہت وقت لگتا تھا. اب پرنٹنگ پریس سے یہ ہوا کہ کتابوں کو جمع کر کے ان کی کاپیز بنانا اور اس کو پبلش کر کے اور اس کو پھر پھیلا دینا عوام میں, اس کی سرکولیشن عام کرنا, یہ آسان ہو گیا. سنا ہے اس وقت مسلمان کی ایک حکومت نے اس کو حرام قرار دیا تھا. میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں بتائیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ ہوا یہ کہ یہ 15ویں صدی کے 1450 کی بات ہے نا, جرمنی میں ہوا یہ. تو جس طرح یہ پھیلی بات, تو اس وقت سب سے قریب جو تھا مسلمان امپائر وہ تھی ترکی. تو وہاں پہ یہ مشین کچھ لوگ لے آئے. تو جو کاتب تھے, لکھنے والے مینوسکرپٹس کو, ان کی کوئی انجمن تھی یا انہوں نے ایک انجمن بنائی. وہ انجمن جو انہوں نے بنائی تو وہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی مدد چاہیے کہ یہ پرنٹنگ پریس کو ہم بند کرائیں تو ہمارا روزگار چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور حکومت وقت جو تھی, خیر ابھی آتے ہیں اس پر, تو انہوں نے تعاون حاصل کیا مذہبی علماء جو تھے اس وقت کے, انہوں سے, کہ صاحب یہ جو چیز آئی ہے یورپ سے یہ عیسائی لوگوں کی ہے اور ہمارے لیے یہ مشکل پیدا ہوگی. ہماری جو روزگار ہے کتابت لکھنے کا وہ تو ختم ہو جائے گا, روزگار بے روزگار ہو جائیں گے. ان سے انہوں نے فتویٰ لیا کہ یہ تو ابلیس کی چیز ہے, Oh my God. یہ شیطان کی ایجاد ہے اور اس کو یہاں اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ سفارش انہوں نے بھیج دی جو سلطان جو اس وقت تھے, یہ تھے سلطان سلیم. انہوں نے 1515 میں, یعنی ایجاد ہونے کے کوئی 75 سال بعد, یہ آہستہ آہستہ یہ قصہ پکتا گیا نا. پہلے وہ کاتب تھے, انہوں نے انجمن بنائی اور انجمن نے آ کے جو کچھ مولوی حضرات تھے ان سے فتویٰ لیا کہ یہ تو شیطان ابلیس کی ایجاد ہے, اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے مسلمان ملکوں میں. اب پھر وہ اثر پیدا آئے ان پر بادشاہ پہ, جو سلیم صاحب تھے, سلطان سلیم. انہوں نے 1515 میں حکم جاری کیا کہ جو پرنٹنگ پریس کو ہماری سلطنت میں استعمال کرے گا اس پر ڈیتھ پینلٹی. ٹھیک ہے صاحب. تو آپ نے علم کے دروازے تو بند کر دیے. ٹھیک ہے صاحب, آپ نے علم کے دروازے تو بند کر دیے, لیکن یہ علم دوسری جگہ پھیلتا گیا نا. علم تو میراث تھی آپ کی, مسلمانوں کی. گولڈن ایج تو اسی وجہ سے ہوئی نا کہ آپ نے پہلے علم حاصل کیا, اس پر عمل کیا, اور اس علم کی دولت سے یہ جو سب سے بڑی دنیا کی لائبریری جو تھی بغداد میں, اور اس وجہ سے پھر دولت اور بزنس اور سب سے امیر لوگ تھے, سب سے عالم لوگ تھے, سب سے فاضل لوگ تھے, سب سے زیادہ سائنسدان, ٹیکنالوجی, میڈیسن, سرجری, ایسٹرونامی, یہ وہی پیدا کیا. اب جب آپ نے ایک تو لائبریری جلی گئی, لاکھوں کتابیں جلی گئی,
اب دوسرے جب وہ ہے اس کو آسان طریقہ علم حاصل کرنے کا اور پھیلانے کا جب وہ آیا اور کسی اور نے ایجاد کیا، پہلے تو اسی جو بغداد کی تھی جو ہم بیت الحکمہ ہاؤس آف وزڈم جو تھا، اس میں تو چین والے بھی بیٹھتے تھے، ہندوستان کے ہندو بھی بیٹھتے تھے، گریک اور رومن بھی آتے تھے، اور ان کی زبانوں میں جو لکھی گئی تھی کتابیں، سنسکرت ہو، چینی ہو، گریک ہو، رومن ہو، ان کا ترجمہ ہو کرتے تھے۔ اب ایک جرمنی والے نے بھیجی، ان کو کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہے، تو آپ مائنڈ سیٹ دیکھے کتنا تبدیل ہو گیا۔ حکومتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، لیکن علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اب اس وجہ سے وہ جو زوال شروع ہوا، اب اس پہ سے نکلنے کا ایک راستہ یورپ نے دیا۔ گولڈن ایج میں یورپ سے ہم نے گریک ارسطو کی، سقراط کی، پلیٹو کی کتابیں پڑھ کے اس پہ اضافہ کیا، جولیس سیزر کی چیزیں وہاں سے لے کے یا رومن سے لے کے وہ کیا، سنسکرت کی چیزیں لا کے کی، چائنیز کی زبان کی کتابیں لے کے کی۔ اب جرمنی سے ایک آدمی نے لے آیا تو ان کو اجازت نہیں ملی۔ اب یہ دروازے جو تھے علم حاصل کرنے کے وہ بند ہو گئے۔ علم حاصل کرنے کے دروازے بند ہو گئے تو ترقی کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ ناظرین ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، اب جو صورتحال ہے کہ مسلمانوں کا زوال کا ذکر ہو گیا، یورپ اس دوران کیا ہو رہا تھا؟ یورپ کیا کر رہا تھا؟ اب بہت ہی اب بالکل ہم نے جس نشاندہی کی ایک بات کی کہ اب یورپ ایک ایجاد جو پہلے مسلمان کرتے تھے، کئی ایجادیں کی گولڈن ایج میں، اب وہ ایجادیں یورپ نے شروع کی۔ پہلی ایجاد تو یہی تھی جو پرنٹنگ پریس آئی، اس سے کتابیں چھاپنا، ان کو پھیلانا وہ عام ہو چکا۔ اب اس کے کئی نتائج نکلے، وہ جب کتابیں عام ہو گئیں تو لوگوں نے پڑھنا اور نئے آئیڈیاز، اس میں وہی آئیڈیاز بھی تھے۔ عجب بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں نے کتابیں لکھی گولڈن ایج میں، ان کے بھی ترجمے یورپ والوں نے کیے، اور پھر وہ ان کو جو مسلمانوں کی گولڈن ایج کی کتابوں سے یورپ نے یہ بھی سیکھا، کیونکہ وہ تو 1000 سال تک جو مثلا جو ارسطو نے لکھا تھا یا پلیٹو نے لکھا تھا یا جو جولیس سیزر کی باتیں تھیں، وہ ایک لحاظ سے انہوں نے پڑھنا لکھنا بند کر دیا تھا نا، وہ پھر آئی مسلمانوں نے ترجمہ کیا گولڈن ایج میں، اب وہ ختم ہو گیا۔ اب تو انہوں نے گولڈن ایج والی کتابیں ترجمہ کر کے پھر یورپ والوں کو سکھائی۔ اب وہاں سے جو پیدا ہوئی، سب سے پہلے ایک جو موومنٹ پیدا ہوئی، اس کو نام یورپ والے دیتے ہیں رینیساں۔ رینیساں اور فرینچ لفظ ہے جس کا مطلب ہے ری برتھ، نئے طرح سے، وہی جس طرح ہم ذکر نئی ری برتھ کس چیز کا؟ نالج کا۔ نالج کون سا؟ سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، ادب کا، فلسفے کا، ایسٹرونامی کا۔ یہ نالج پھیلا انہی کتابوں سے، کتاب عام ہو گئی، اس سے پھیلا۔ اس سے پھر جو لوگ کئی پیدا ہو گئے، بڑے عالم، اسکالرس، سائنٹسٹ، جس میں کچھ لوگ بہت مشہور ہوئے۔ اب یہ بہت سی بڑی باتیں ہم کوشش کر کے اس کے چیدہ بات کریں گے۔ مثلا رینیساں میں جو بہت بڑے نام ہوتے ہیں، لیونارڈو ڈا ونچی، مائیکل اینجلو، یہ آرکیٹیکچر میں آج تک دنیا میں کہتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہوا ہے۔ کوپرنیکس، پہلے یہ لوگ کہتے، سارے لوگوں کا یہ تھا کہ جو زمین ہے یہ آسمان میں چاند، ستارے، سورج زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ کوپرنیکس نے کہا بھائی یہ غلط ہے، زمین گھومتی ہے ان کے گرد۔ اس کے بعد آیا گلیلو، یہ اسی رینیساں، یہ جب علم پھیلا نا، اس عراقی بات ہے، اس عراقی بات ہے کہ پھر وہ گلیلو ہے، اس نے کہا بھائی سولر سسٹم ہے، یہ
آج کل جتنے یہ ناسا جو اسپیس ٹیکنالوجی چل رہی ہے نا، یہ اس وقت لوگوں نے اس کو علم حاصل کر کے یہ معلوم کیا. تو اب جس طرح ہم بات کر رہے تھے پہلے گولڈن ایج، الخوارزمی تھا نا، اس نے الجبرا ایجاد کی. ابن سینا نے سرجری کے نئے طریقے سکھائے. اب یہاں پہ کوپرنیکس نے کہا، گلیلو نے کہا کہ بھائی یہ آپ غلط کہہ رہے ہو، یہ جو مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین جو ہے محور ہے، باقی سب اس کے گرد چاند ستارے سورج گھومتے، ایسا نہیں ہے. تو یہ نیا علم جب پیدا ہوا تو اس نے پھر ایک اور چیز پیدا کی. بہت اور بھی بڑے نام ہیں. ایک نام مائیکل اس کا بھی ہے اپنا گلیلو کے ساتھ، میکاویلی. وہ اس نے سیاست پہ، حکمرانی پہ، He was known as a prophet of politics. اس کی کتاب پرنس تو پڑھی ہوگی آپ نے. پرنس ہے اس کی کتاب. مطلب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ رینیساں نے، جس طرح ہم نے گولڈن ایج میں کچھ مسلمانوں کا نام لیا نا جنہوں نے عالمی شہرت حاصل کی، اب رینیساں میں بھی یہ ہوا کہ یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں کچھ، یہ اتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے، آج تک دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے. ان سے بڑے جو ہے وہ پیدا نہیں، وہ انہی کے پہ دنیا آگے چلی. پھر اس میں ایک اور بھی کام ہوا، ایک اور بھی صاحب پیدا ہوئے. یہ 5-6 تو نام لیے نا، مائیکل اینجلو، لیونارڈو ڈاوینسی، گلیلو، اور اپنا کوپرنیکس ہوا، اپنا میکیاویلی ہوا. ایک اور صاحب تھے مارٹن لوتھر. یہ مارٹن لوتھر کنگ یہ اپنا بلیک لیڈر نہیں، یہ جرمنی کا تھا. یہ تھا پادری. اب اس نے بھی یہ کتابیں پڑھی جو مسلمانوں نے لکھی تھیں گولڈن ایج کی، پھر ان کا ترجمہ ہوا تھا. یہ بھی کہاں پہ پڑھی؟ یعنی اپنے زوال کی نشان. یہ جو مسلمانوں کی لائبریری اندلس میں تھی، اسپین میں، اندلس میں، یہ وہاں جا کے اسٹوڈنٹ تھا، اسی لائبریری سے علم حاصل کیا، وہی کتابیں جن کا پھر ترجمہ اس زبان میں کیا گیا تھا. اب مارٹن لوتھر نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ یورپ والوں کی یہ جو ڈارکنیس ہے، جو ہماری بیکورڈنیس ہے، جو ہماری جہالت ہے، جو ہماری غربت ہے، اس نے کہا کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پادری جو ہیں وہ ہر چیز پر چھا گئے ہیں. وہ صرف مذہب کے ایشوز پہ یا مذہبی معاملات پہ چھائے ہوئے نہیں ہیں. انہوں نے ہمارا معاشرہ کیسے ہوگا اس میں بھی دیتے ہیں فتویٰ، ایسا ہوگا. اکانومی کیسے ہوگی اس پہ بھی دیتے ہیں. حکمرانی کیسے ہوگی اس پہ دیتے ہیں. معاشرے پہ ہر ایک چیز پہ وہ چھا گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے گرنے کی، کمزور ہونے کی، غریب ہونے کی اور نچلے ہونے کی مسلمانوں کے مقابلے میں وجہ یہ تھی. تو ان کو وہاں پہ پھر چرچ اور اسٹیٹ الگ ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ جی پادری صاحبہ نے، خود پادری تھا، انہوں نے کہا جی پادری آپ جو ہے، آپ کا کام ہے مذہب اور چرچ کو سنبھالیں اور لوگوں کی اسپریچول یا روحانی جو خدمات آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ آپ چرچ میں دیں. آپ کو حکمرانی سے، آپ کو اکانومی سے، آپ کو باقی باتوں سے اس میں آپ انٹرفیئر نہ کریں. یہ ہوئی. یہی بنگلہ دیش ماڈل بھی ہے، وہ ماڈل بنگلہ دیش میں ہے، بنگلہ دیش نے بھی یہی کیا ہے. سب یہ ابھی اب 14ویں-15ویں صدی میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. تو یہ پروٹیسٹنٹ موومنٹ جو ہے، پروٹیسٹنٹ وہاں سے پیدا ہوئی، کیتھولکس میں الگ ہو گئے. ٹھیک ہے صاحب. اس کو کہتے ہیں ریفرمیشن. ہم نے پہلے بات کی رینیسانس کی، پہلے بات کی ہم نے رینیسانس کی، ری برتھ، علم کے نئے سرے سے نیا علم پیدا ہوا. پھر اس نے پھر یہ لے آئے مارٹن لوتھر نے، اس کو پھر ایک نئی موومنٹ پیدا کی، وہ ہے ریفرمیشن. کہ بھائی کس طرح سدھارا یا امپروومنٹ معاشرے میں لی جائے، کہ لوگوں کی جو مظلومیت ہے وہ یا غربت ہے کیسے. یہ دوسری بات ہے. مطلب اب یہ آئیڈیاز کا اور ایکشنز یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آئیڈیاز آئے، اس کے بعد پھر اس پہ ایکشن ہوتا گیا.
کچھ کی بات ہم نے کی، اس کے بعد ریفارمیشن، اب یہ تیسری موومنٹ شروع ہو رہی ہے. رینیسانس آیا، پھر ریفارمیشن آئی، اس کے بعد انلائٹنمنٹ. اب یہ تیسری موومنٹ ہو گئی. تو یہ ایک چیز از لیڈنگ ٹو دی ادر. اب وہ اس میں آیا کہ بھائی اب اس کے بھی الگ تھے، انلائٹنمنٹ کے بھی کچھ الگ لیڈرز تھے. وہ کیا چیز تھی؟ اس میں یہ تھا وہی بات جو مارٹن لوتھر نے کی کہ بھائی یہ الگ کر دو، یہ جو پادری لوگ ہیں ان کو الگ کرے آپ، مطلب کہ ان کو آپ مذہبی باتوں پر محدود رکھیں چرچ میں، اور لوگوں کی روحانی تربیت وغیرہ. باقی باتوں میں جو دنیا کی اور ایشوز ہیں اس میں دوسرے ایکسپرٹس ہیں، دوسرے نالج والے ہیں اکانومی کو، سوسائٹی کو، حکمرانی کو چلانے کے لیے. اب اس میں حکمرانی اور سوسائٹی کو چلانے کے لیے کچھ لوگ اور پیدا ہوئے. اس طرح انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی تو اسی دور میں ہوئی. اس کے بعد ابھی چوتھا آتا ہے. اچھا. ابھی ہم انلائٹنمنٹ پہ یا ایج آف ریزن اس میں جب تھا، اب اس پہ آیا کہ جی اب کیا کرے. اس میں پھر انلائٹنمنٹ کی 3 یا 4 بڑے اصول تھے. اب اصلی بات یہ کہ کس طرح علم اور ایکشن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب اس میں آیا کہ بھائی جو ریاست ہے ہم نے الگ تو کیا، مذہبی لوگ جو ہیں جو پادری ان کو ریاست کے معاملوں سے آپ الگ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر یہ بادشاہ جو ہو جائیں گے ہیں یہ آٹوکریٹک یا ٹوٹلیٹیرین جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی باپ کے بعد بیٹا اس کا حقدار ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا، ایسے نہیں ہوگا. اب یہ نئے خیالات ابھر رہے ہیں نا. انہوں نے کہا جی سوشل کانٹریکٹ ہوگا، حکومت جو ہوگی یا اختیار جو ہوگا عوام دیں گے. ایک کانٹریکٹ ہوگا لوگوں کے درمیان اور حکمرانوں کے درمیان، آپ ان شرائط پر ہمارے حکمران ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ جس طرح کہ ڈیوائن رائٹ آف کنگز ہے وہ بھی نہیں ہوگا، یا یہ ہے کہ جی باپ کے بعد بیٹا ہوگا اس کے بعد بیٹا ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا. لوگوں کو عوام، یہ وہاں سے نکلتے ہیں آئیڈیاز. عوام ساورن ہے، یہ پہلی بار آیا، اس سے پہلے نہیں تھا یہ کانسیپٹ. عوام ساورن ہیں، وہ اختیار دیں گے انڈر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، آپ رول کریں گے. مطلب ڈیموکریسی اس وہاں سے پیدا ہوئی. آپ سمجھے نا کہ آپ آٹوکریٹک حکمران نہیں بنیں گے، ہم آپ کو کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ کرتے ہیں اور ان شرائط پہ آپ کو دیں گے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، آپ ان کو ختم نہیں کریں گے، پھر ہم آپ کو حکمرانی کا حق دیتے ہیں. تو صاحب اس کے بعد اب آپ کے پرنٹنگ پریس شروع ہوئی، علم کی دولت پھیلی، رینیساں ہوا، ری برتھ آف نالج، پھر ریفارمیشن ہوئی، چرچ اور اسٹیٹ کی سیپریشن، پھر انلائٹنمنٹ ہوئی جس سے جمہوریت اور عوام کے حقوق کی ابتدا ہوئی. اب آتے ہیں اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن پہ. ناظرین وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی شاہ صاحب، اب ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا اور پھر آگے کس طرح معاملہ چلتا ہے. اب یہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے، یہ صنعتی انقلاب جو ہے، یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا حقیقی معنوں میں، کیونکہ اس نے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، لیونگ، ورکنگ، ساری کو تبدیل کیا 10,000 سال کے بعد. 10,000 سال پہلے ایگریکلچر ریولوشن آیا جس سے سرپلس زراعت کر کے اس کو گوداموں میں رکھو اور پھر چھوٹے چھوٹے شہر پیدا ہوئے، جس کی ہم پہلے مونجو دڑو، اگر انڈسٹریل ویلی یہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہو یا بیبیلون یا مصر کی ہو یا عراق کی سویلائزیشن ہو، یہ ایگریکلچر ریولوشن کے بعد پیدا ہوئی. اب ایگریکلچر ریولوشن آیا 10,000 سال پہلے.
اب 10,000 سال کے بعد اب 18ویں اور 19ویں صدی میں نئے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں دولت پیدا کرنے کے اور پاور پیدا کرنے کے آفٹر 10,000 ایئرس. دس از وائی اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے. اب وہ کیسے؟ پہلے تو یہی ہوتا تھا نا 10,000 سال تک کہ آپ کوئی چیز زیادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، زراعت ہو یا کوئی اور چیز آپ پیداواری، تو اس کا مطلب 10 آدمی کے بجائے اگر آپ 50 آدمی لگائیں گے تو زیادہ پیداوار ہوگی، 500 لگائیں گے تو اور زیادہ پیداوار ہوگی. اسی طرح فوجیں تھی، طاقت، پاور. 1 لاکھ کی فوج ہے تو بڑا اثر ہے، 2 لاکھ کی فوج ہے تو اور زیادہ اثر ہے، 10,000 گھوڑے ہیں آپ کے فوج میں، بڑی اثر بات ہے، 50,000 گھوڑے ہوں گے تو اور بات. تعداد جو تھی اس سے طاقت اور اس سے پیداوار بڑھتی تھی. اب انہوں نے کہا تعداد کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک مشین لاتے ہیں، ہم مشین سے پیداوار کریں گے اور مشین سے گولہ بارود بنائیں گے. تو آپ کی تعداد جو ہے کہ پہلے تعداد کے ذریعے آپ دولت پیدا کرتے تھے یا پاور پیدا کرتے تھے، انہوں نے کہا آپ دونوں کو ناکارہ بنا دیتے ہیں. تو مشین ایج آئی، انڈسٹریل ریولوشن آیا، ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، وہ شروع ہوا اسٹیم انجن اور جننگ فیکٹری سے، اور اس کے بعد دوسرا ریولوشن، پھر تیسرا، آج کل چل رہا ہے 5واں 21ویں صدی میں، جس میں روبوٹکس ہیں، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے صاحب، مطلب ہے کہ جو دروازے کھلے اب آتے ہیں نا، اب یہ مطلب یہ کہ اس انڈسٹریل ریولوشن نے ایک تو وہ 10,000 سال سے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، لیونگ، ورکنگ اینڈ وے آف پروڈیوسنگ ویلتھ اینڈ وے آف پروڈیوسنگ پاور، ان سب کو تبدیل کیا. اب اس سے ایک اور چیز پیدا ہوئی. اب اس کے لیے انڈسٹریل ریولوشن کو کامیاب بنانے کے لیے صرف کہنے کی بات تو نہیں تھی، مشینوں کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے آپ کو تعلیم چاہیے، عام تعلیم چاہیے، تھوڑے نہیں زیادہ چاہیے، ٹریننگ چاہیے، ٹھیک ہے سر، اسکلس ہوں تاکہ ٹیکنالوجی کو ہینڈل کر پائیں. ٹھیک ہے سر، مطلب یہ کہ انڈسٹریل ریولوشن صرف نام نہیں ہے، اس کے کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو پہلے کئی چیزیں کرنی ہوں گی. اور جو ہم پہلے ذکر کر رہے تھے نا، رینیساں، ریفارمیشن، انلائٹنمنٹ، اس سے تعلیم عام پھیلی تھی، اس سے سائنٹیفک ریولوشن پہلے آ چکا تھا لوگوں کی مائنڈ میں. تو مطلب یہ کہ اور بھی اگر ہم اب پاکستان مسلمانوں کی بات کریں تو آپ نے انڈسٹریل ریولوشن یا انڈسٹریل اکانومی بنانی ہے تو اس سے پہلے آپ نے بڑی لاکھوں کی تعداد میں ایجوکیٹڈ اینڈ اسکلڈ لیبر فورس تیار کرنی ہے. اس کے بعد ورک ایتھکس دینی ہے، کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن کی ورک ایتھکس الگ تھی ایگریکلچر ریولوشن سے. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن بڑے شہروں میں آیا، اس کے لیے کنسنٹریشن آف پاور کنسنٹریشن آف پیپل. ایگریکلچر ریولوشن جو تھا چھوٹے گاؤں، چھوٹے شہر، رورل ایریاز میں. انڈسٹریل ریولوشن آیا اربن ایریاز میں. یہ بھی سمجھنے کی باتیں ہیں. تو اگر مثلاً پاکستان ہے یا ہم سندھ کی بات کرتے ہیں یا کوئی اور ملک ہے، تو بھائی آپ انڈسٹریلائز کرو گے تو آپ ترقی کرو گے، آپ اربنائز کرو گے تو ترقی کرو گے. اگر آپ رورل رہو گے اور ایگریکلچر رہو گے تو ترقی نہیں ہو سکتی. سیدھی بات. مثلا یہاں پہ پاکستان کو دیکھیں یا سندھ کو دیکھیں، جو ہماری دولت ہے قومی یا صوبے کی دیکھیں، 20% آتی ہے زراعت سے، اور زراعت میں 60% لوگ کام مشغول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 60% پیپل
are producing 20% wealth. अर्बन एरियाज में 40% लोग रहते हैं, 80% दौलत इंडस्ट्री और कॉमर्स से पैदा होती है. सो दौलत के मरकज कहाँ हो गए? शिफ्ट हो गए ना, अर्बन एरियाज में हो गए. तो इसका मतलब है, तो जो हमारे जो लीडर साहबान बैठे हैं और जो तकरीरें करते रहे हैं, ये उनको समझनी चाहिए कि जब आप अर्बनाइज न करोगे, माशरे को इंडस्ट्रियलाइज न करोगे, तो वो गरीब रहेंगे, मजलूम रहेंगे और कमज़ोर रहेंगे. आप तकरीरें जो चाहें करो. आप यहाँ अगर हम सिंध ये बात करते हैं तो आप इंडस्ट्री लगाओ, आप सनतें लगाओ, आप अर्बनाइज करो. कराची हो है ना, और हैदराबाद हो, नवाबशाह हो, सक्खर हो, खैरपुर हो, मीरपुर खास हो, लाड़काना हो. आप अगर उनको रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में रखोगे, अगले 100 साल तक भी तरक्की नहीं करेंगे. वो कमज़ोर रहेंगे, वो गरीब रहेंगे. तो एक तो बात, अगर हम सबक सीखने की बात करते हैं तो सबक एक तो ये है कि भाई इस अंदाज से करोगे तो ये बात होगी, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता. एक ये बात होगी. फिर ये है, कभी वो उस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन रिफॉर्म करना, मुआशरे को सुधारना, उसमें तब्दीली लाना. अब अभी यूरोप की बात कर रहे थे ना, अब थोड़ा सा इसको अपने मुल्क तक ले, अपने मुल्क ले आए, बल्कि सिंध तक ले मैं ले आता हूँ. हाँ. और इंशाल्लाह आगे कभी इस पर तफसील से बात करेंगे. ठीक. अब मैं अर्ज करूँगा कि अब देखिए, अब जितना भी हमारे पास टाइम है तो उस हिसाब से ये रिफॉर्म्स की जो हम बात कर रहे थे ना, या इनलाइटनमेंट की जो हम बात कर रहे थे कि लोगों के हालात को कैसे तब्दील करें, कमज़ोर को ताकत कैसे दी जाए, गुर्बत कैसे कमज़ोर की जाए, कम की जाए, लोगों की मजलूमियत या किसी पे इन्हिसार करना कैसे कम की जाए. मैं कहूँगा कि एक साहब हमारे यहाँ भी हैं, मैं दूसरी फिलहाल नहीं बात करता, मैं सिंध की बात करता हूँ. एक दूसरे साहब जो है हमारे यहाँ भी करीबन उसी वक्त पैदा हुए. उन्होंने भी ये कहा कि हालात बदलने के लिए ये काम करो, गुर्बत को तब्दील करने के लिए, मिस्कीनी और हेल्पलेसनेस से कमजोरियों को ताकत में बदलने के लिए ये काम करो. उसको कहे हुए 300 साल हो गए. वो शायर भी था, हम उसके बड़े गाने बजाने तो उसमें तो बड़े मशगूल रहते हैं, सारा साल इज्जत भी देते हैं. लेकिन अगर वो कह गया कि भाई आपके मसलों का हल आपके पास है, ये यूरोप के जो फलसफी ये भी यही कह रहे थे ना कि आप इसको इस्तेमाल करो, अकल को, इसकी राहें खोलो, तो यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ योर ओन प्रॉब्लम्स. नाम भी तो लेना उसका. मैं अभी आता हूँ साहब, क्या देखे ना, हमने उसको बना दिया कि साहब आप रूहानी बातें करते हो, ठीक है साहब, आप रोमांटिक बातें करते हो, आप पैट्रियटिज्म की बातें करते हो, बिल्कुल ठीक है. वो रूहानी शायर भी हैं, वो पैट्रियटिक शायर भी हैं बड़े, वो रोमांटिक पोएट भी है. लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ मिठाई रिफॉर्मर भी हैं, स्कॉलर भी हैं, फिलोसोफर भी हैं. और उसकी जो रिफॉर्म की बातें हैं वो हम भूल गए, हम गाने बजाने में तो लग गए. आप जितनी किताबें पढ़े या जितने जो सबके लिए इज्जत है, कई लोगों ने जिस किसी ने भी थोड़ा या ज़्यादा काम किया है शाह लतीफ़ पे, उनके लिए इज्जत है. लेकिन वो चलो एक टाइम हमारे पास है, इंशाल्लाह कभी बात करें. लेकिन जो आदमी ये कह के गया है पानी मथे झूपड़ा मूरख उञ मरन, उसका सारा फलसफा और भी बातें हैं. यू आर
میں اس کا ترجمہ اگر انگریزی میں کر کے اردو میں، یو آر سٹنگ آن دا سولوشن، دی سولوشن آپ کے قدموں میں اس مسئلے کا حل ہے. آپ عقل استعمال نہیں کرتے، آپ محنت نہیں کرتے، آپ اسٹرگل نہیں کرتے، لیکن آپ بھوکے پیاسے ہیں. گرچہ مسئلے کا حل آپ کے پاس ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ورک، you don't want to understand, you don't want to explore, don't want to make an effort to achieve that. So صاحب یہ کبھی بات کریں گے شاہ لطیف بھٹائی ایز اے ریفارمر. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. خدا حافظ.